बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईद से पहले सियासी मौसम तो बड़ा ठंडा ठहर रहना था, ये क्या हुआ कि अचानक से सियासी मंजरनामे पर बड़ी गर्मा गर्म डेवलपमेंट्स होना शुरू हो चुकी हैं? एक रवायती सा सवाल है आपसे, बल्कि ये कह लें कि एक घिसा पिटा सा सवाल है आज आपसे कि ये बासी कड़ी में उबाल है, ये वाकई कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? देखें, अब मामला जो है वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ हो सकता है। आप उस जंक्शन पे हैं जहां से आप सज्जे भी मुड़ सकते हैं और खब्बे भी मुड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखें अभी लास्ट 48 आवर्स को जब हम फॉलो करते हैं तो एक बात तो बड़ी तय है कि रियासत ने इमरान खान को इंगेज करने का फैसला कर लिया। सही। अब ये फैसला दो वजूहात की वजह से हो सकता है, दो बुनियादें हैं इसकी। एक ये कि वाकई इंगेज करना है। अच्छा। दूसरा ये हो सकता है कि ये एक ट्रक की बत्ती है। अच्छा। एक बात ध्यान में रखें कि राना सनाउल्लाह हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, बैरिस्टर अकील मलिक हों, शहबाज शरीफ हों, मौजूदा हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात हों, एक आम तासुर ये है कि दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। राइट। फैसला करने का इख्तियार इनके पास नहीं है। लिहाजा जब ये कोई ऐसी बात करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, जो बिल्कुल ही एक नई चीज़ सामने ले आएगी, तो फिर गुमान यही किया जाएगा कि जो असल में फैसला साज हैं उनके यहाँ ये राय पाई जाती है। राइट। देखिए, इमरान खान के साथ इंगेज करने का फैसला और मुमकिना तौर पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद, और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की वीडियो लिंक से शिरकत, बात यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा। और एक फॉलो अप मीटिंग कौमी सलामती इजलास, ये सारा मंजरनामा कैसे हुआ? इससे तो एक तो पहले आपको बुनियादी तौर पर बात पता चल जाती है कि जैसे ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बड़े अटैक्स हुए जी कि आपने तय कर लिया है कि आप हमारे साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ हैं। इस कौम की दहशत गर्दी के मुकाबले में जो लड़ाई है उसके साथ खड़े हैं, या दहशत गर्दों की इस कौम के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है आप उसके साथ खड़े हैं, और आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आपने दहशत गर्दों के साथ होना है। और आप वही ज़बान बोल रहे हैं जो इंडिया ज़बान बोल रहा है, जो इंडियन मीडिया पे नैरेटिव है, वही आपको आपके हक़ में बात करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स का नैरेटिव है। ये वो ताबड़तोड़ हमले थे जो तहरीक इंसाफ पर हुए, और तहरीक इंसाफ जो है उसने हमले किए मौजूदा हुकूमत पे कि अगर आप सीरियस होते तो आपको इतने सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर हमें आप रस्मन अपने बानी चेयरमैन से, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे देते। क्या मुज़ायका था? जब आपने अपने मकसद के लिए हमारा जलसा पोस्टपोन करवाना था तरनौल वाला, तो उस वक्त तो आपने 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात अडियाला जेल का दरवाज़ा खोल दिया था। उस वक्त तो राब्ता मोहसिन नकवी साहब ने कर लिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फिर आज़म सवाती को और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मुलाकात करवा दी थी। हमने उस मामले की नज़ाकत को समझते हुए कि मुबारक शानी केस भी है, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का मैच भी है, हमने आपके साथ ताउन किया। आपने कहा कि 8 सितंबर को जलसा कर लें, हमने अपना जलसा पोस्टपोन कर दिया। तो अब क्या मुमानियत, अब क्या अमर माने था कि आप हमें मुलाकात की इजाजत देते? हम कर लेते मुलाकात, हम अटेंड कर लेते। अच्छा, दोनों तरफ से ये पुल फैक्टर शुरू हुआ ना, तो उसके बाद हुकूमत ने कंधे उचकाए, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। अगर तहरीक इंसाफ नहीं आई तो तहरीक इंसाफ ने खुद को आइसोलेट कर लिया, जो फैसले होने थे वो हो गए हैं और उनके ऊपर मिन्नो अमल दरामद होगा। लेकिन अब ये जो सेकंड थॉट्स आना शुरू हुई हैं, इस सेकंड थॉट से अब जाहिर है कि अब बड़ा ब्रूट किस्म का, सख्त किस्म का अगर आप नतीजा अखज़ करें ना, उसका मतलब यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था ना, उसमें जो आपके मकासद थे वो हासिल नहीं हुए। सही। मकसद था कि आपको एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करके जो भी करना है मुश्तरका हिकमत अमली के तहत करना। हाँ। अगर आपने एपीएस के बाद किया था और मुतफ़िक़ा तौर पे किया था और कामयाब हुआ, तो आज आप कैसे एक ऐसा मॉडल लगा सकते हैं कि जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बलूचिस्तान में जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल ना हों और आप कोई बड़ा ऑपरेशन कामयाब कर लें। तो अब ये जो सेकंड थॉट्स आना शुरू हुए ना, ये मैं आपको पहले तरतीब वार सामने रख देता हूँ, और फिर हम वो दो वजूहात सामने रखेंगे कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है रीज़न कि ये इमरान खान से रियासत अब इंगेज करना चाह रही है। सबसे पहले होता यह है कि गवर्नर पंजाब के अफ्तार है और वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले तो ये दावा करते हैं कि ना हम हुकूमत में हैं ना हम अपोजिशन में। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब व गरीब दावा है। ये कौन सी पोजीशन है? उन्होंने कहा कि ना हम हुकूमत में ना हम अपोजिशन में हैं। हालांकि उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा कि इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन
دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا نا، ساتھ ہی انہوں نے، جب آپ اپنے آپ کو نا درمیان کی کسی پوزیشن پہ لا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ثالثی کرانی ہے، آپ نے دو فریق جو ہیں ان کو انگیج کرنا ہے، یا ان کے درمیان کوئی رابطہ کار کے طور پہ، پل کے طور پر آپ نے ہونا ہے، تو پھر آپ کو ایک تھوڑا سا نیوٹرل سٹینس کے اوپر جانا پڑے گا، صحیح، اور ادروائز تو آپ ترجمان ہوں گے نا کسی ایک سائیڈ کے۔ تو انہوں نے یہ کہنے کے فوراً بعد کہا کہ دیکھیں وہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ کنسنسس ایک براڈر جو چاہیے، جن کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، تو میں حکومت سے کہوں گا، شہباز شریف صاحب سے کہیں گے کہ آپ دوبارہ اس پہ کوئی سوچیں، سوچ وچار کریں، نظر ثانی کریں، اور ہم ثالثی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان تیار ہیں، ہم ان کے اور ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کے لیے ریڈی ہیں ہم اس کے اوپر۔ یہ ون آف نہیں تھا، اچھا، یعنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد میری دو ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں کہ ممکنہ طور پر اگر پیپلز پارٹی نے عمران خان کے ساتھ یا ان کی جماعت کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو پیغام رسانی ان دو لوگوں کے ساتھ کی جائے کے ذریعے کی جائے گی۔ ایک بلکہ دونوں شخصیات پنجاب سے ہیں، اور دونوں شخصیات جو ہیں وہ قریب قریب ہیں ان کے ضلع میں۔ عمران خان سے ہمدردیاں رکھتے ہیں، ہاں، ایک رہ چکے ہیں عمران خان کے ساتھ، حصہ نہیں، ہمدردیاں، ہاں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اب وہ ہیں پیپلز پارٹی میں۔ ادروائز اگر ماضی کی بات کرتے تو ان میں ایک سردار لطیف کھوسہ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے فردن دونوں سے بات کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے ایک شخصیت تو ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ بلاول نے مجھے اس حوالے سے کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ دوسری نے کہا کہ بلاول نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے آپ سے، لیکن پھر میری فیملی میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ مجھے آنا پڑا، میں اس وقت اپنے گاؤں میں ہوں اور میں نے دوبارہ جانا ہے ملاقات کے لیے، میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات اسی وجہ سے ہو، لیکن یہ شیورٹی نہیں ہے۔ صحیح، یہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا اینڈ۔ پھر آپ آتے ہیں حکومت کے اینڈ پہ۔ حکومت کے اینڈ پہ دو خبریں ہیں۔ ایک، میرے ساتھ قانون و انصاف کے لیے جو وزیر مملکت بنائے گئے ہیں بیرسٹر عقیل ملک، وہ موجود تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آسما شرازی کے پاس تھے۔ پہلے آپ سن لیں کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا، پھر ہم عقیل ملک کی گفتگو پہ، اور یہ کہاں سے بات آئی ویڈیو لنک والی، اور اس کا ماخذ، اس کا منبع کہاں، یہ سوتا کہاں سے پھوٹ رہا ہے، اس کے اوپر کر لیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے دو باتیں، ایک، نواز شریف کردار کیوں نہیں ادا کر رہے، نواز شریف کدھر ہے، کہاں گیا، اسے ڈھونڈو، لاہور میں بہتی حواسات، اس کے اوپر، اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہا۔ جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل پاکستان کی خاطر، بلوچستان کی خاطر ہر کردار جو بھی ان سے بن پڑا وہ آج خود بھی تیار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ باقی جو معزز محترم ہمارے سیاسی قائدین جو ان سے توقع کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص سٹیج تک، لیول تک آنے کے بعد ہی ان کو جو ہے وہ یعنی اوپن کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب بالکل اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی پیچھے قدم رکھیں گے، وہ دو قدم آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پے در پے اجلاس ہوں گے اور اس میں کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بات کو یقینی بنائیں، بات کریں کہ سبھی جو ہے وہ شامل ہوں گے، جو پہلے شامل نہیں ہو سکے تو ان کو آن بورڈ کرنے کے لیے، دوبارہ ان کے سامنے بھی ساری چیزیں رکھنے کے لیے دوبارہ اجلاس بلانا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو ہمیں نیشنل لیول کے اوپر درپیش ہے، اس کے لیے ہر مہینے بھی اجلاس کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ گفتگو انہوں نے کی کہ صرف عمران خان نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان، جی، وہ جو جماعتیں ہیں، اب اس کا فالو اپ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب دو باتیں فرما رہے تھے۔ ایک، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے اوپر صدقے دل سے معافی مانگ لیں
تو کیسز رہائی کا کی جو- ہاں۔ رہائی کی صورت نکل سکتی ہے. اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بڑا حیران کن سا بیان آیا. پھر میں نے اس کے اوپر فالو اپ بیرسٹر عقیل سے لیا. آپ بتائیں جناب, آپ کی تو حکومت کے وزیر یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگز کوکنگ اپ. اچھا, پھر اب حکومت جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ مکسڈ میسیجز اور سگنلنگ کر رہی ہے کہ جہاں سے اگر پازیٹیو جواب آئے گا اس کو اچک لیں گے, اور اگر کندھے اچکا لیتی ہے تحریک انصاف کے نہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, تو پھر ہمارے لیے صبح کی نہ ہو کہ یہ ہماری طرف سے ایک آفر تھی اور انہوں نے دیکھو ٹھکرا دی, اور ادھر سے سوشل میڈیا پہ بیانیاں شروع ہو جائے گا کہ حکومت سرنڈر کر رہی تھی, عمران خان نے ٹھوکر مار دی. تو وہ حکومت بھی اب سکیپٹیکل ہے اس معاملے پہ نا, کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کر بھی دیں, کہہ بھی دیں, اور آگے سے جواب بھی منفی آ جائے, پھر ہماری ٹرولنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو بیرسٹر عقیل ملک سے میں نے دونوں باتوں کا پوچھا تو انہوں نے ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ذاتی خیالات قرار دے دیے, لیکن آگے وہ بات بڑی انٹرسٹنگ کر رہے ہیں. رانا صاحب خود اس کی وضاحت دیں کہ وہ کیوں اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, وہ ان کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا جو تمام تر معاملہ ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نرمی یا کوئی ایک ایسا خانہ جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ شاید کوئی کسی قسم کا ریلیف مل جائے اینڈ سو آن سو فورتھ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ معافی کسی ریلیف کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتی ہے. ان کی پارٹی جو ہے اگر پارلیمانی کمیٹی ہی کی میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کی تو ان کی پارٹی ویل ریپرزینٹڈ ہے, ان کی نمائندگی ان کی پارٹی کے چیئرمین ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. اور اگر پھر بھی بہت زیادہ خواہش اور اصرار کی گئی جس طرح سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے تھرو ان کی وہ پاسبل ہوئی تھی, تو وہ اگین میری ذاتی رائے ہے کہ وہ ایگزسٹ پاسبلٹی کرتی ہے کہ ویڈیو لنک پہ لے لیں جی, ان کی یہ بھی چلیں خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے اور یہ ضد بھی ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ دو باتیں کر رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پارلیمانی اجلاس ہونا ہے, قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے, اس میں تو پاکستان تحریک انصاف ویل ریپرزینٹڈ ہے, کہ ظاہر ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی موجود ہے. عمران خان تو ممبر نہیں ہے پارلیمنٹ کے, تو عمران خان تو شرکت نہیں کر سکتے, لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شرکت کر لیں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے تو ایک ہی شرط سامنے آئی تھی جی کہ ہمیں عمران خان تک انہنڈرڈ ایکسیس دے دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ہم شرکت کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا دوبارہ اجلاس ہو سکتا ہے, ہم ریڈی ہیں, اور تحریک انصاف شرکت کرے اور اس کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ شرط مان چکے. صحیح. تحریک انصاف نے تو اگر رکھی ہوتی نا 4 شرطیں 6 شرطیں رکھی ہوتی تو ہم یہ گیس کر سکتے تھے. اچھا حکومت نے اب یہ کہا ہے تو اب یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی ہم 3 شرطیں مان لیتے ہیں, 3 شرطیں آپ اپنی نہ منوائیں. ان کی تو شرط ہی ایک ہے, تو جب آپ نے اس شرط کو ماننا ہے تو انہوں نے شرکت کرنی ہے. صحیح. تو آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اجلاس. اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے بھی تشفی نہیں ہوتی اور کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. ادھر سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پہ نہیں, اس سے اگلی سٹیج کے اوپر میاں محمد نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں, بلے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگلی سٹیج پلان فلم کے آخری سین میں نمودار ہوں گے. پلاننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ آپ 2 سٹیجز اس پر خارجہ سے بیان دے چکے کہ اگر پی ٹی آئی اس میں نہیں آتی تو یہ بکار کی ایک مشق ہوگی آل پارٹیز کانفرنس, کہ سب کچھ انہیں پہ ڈیپینڈ. لیکن آل پارٹیز کانفرنس میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری رائے ہے, اور دیکھیں بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ آزاد, وہاں پر نون لیگ کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنے دیا گیا. جی جی ان کے حلقے میں ان کو جو ہے جو سرور خان ہے, غلام سرور خان, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی گئی. ٹیکنیکلی کہا گیا سرور خان صاحب ہار گئے اور آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے نون لیگ کے آزاد حیثیت میں, ناٹ پی ٹی آئی, پی ٹی آئی آزاد بھی تھے. وہ فارم 47 کے مطابق وہ جیت گئے تھی ان کے مقابلے میں, وہ جیت گئے یا وٹ ایور جتوا دیے گئے, جیت گئے, اور وہ کابینہ کا رکن بھی بنا دیے گئے. اور وہ ہر جگہ پر فور فرنٹ پہ آ کے ٹاک شوز میں آل along شرکت کرتے ہیں, اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ پالیسی لائن ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں ہی از ٹاسنگ اٹ اپ. اچھا,
ہاں کہ ٹھیک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے شرکت. چلیں بات دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ, اگر یہ واقعی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب دو وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. نمبر 1, واقعی یہ ریئلائزیشن ٹائملی ہو گئی ہے ریاست کو, حکومت کو, سیاستدانوں کو, سسٹم کو, نظام کو, کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ آپ دہشت گردی کا مقابلہ کریں, آپ افغانستان سے آنے والے تھریٹس کا مقابلہ کریں, آپ سیپریٹسٹ موومنٹس کا جو ہے وہ کریں, تدارک کریں, سدباب کریں, وداؤٹ دی سپورٹ آف دا موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان, جو چاروں صوبوں میں. جی اب آپ خود سوچیں کہ اچکزئی صاحب, مینگل صاحب, پاکستان تحریک انصاف, خیبر پختونخوا کے ایم این ایز, خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز, آپ ان میں سے کسی کو بھی آن بورڈ نہ لیں اور آپ اس کو پھر یہ آپ کر لیں, معجزہ ہوگا, بہت بڑی بات ہوگی, آپ کا اتنا بڑا فیٹ ہوگا کہ جو شاید جس کی مثال نہیں ملتی. بٹ یو نیڈ ٹو کریٹ اے کنسنسس. یہ ریئلائزیشن شاید ہو گئی کہ نا ٹھیک ہے ہمیں ہر ایک کو اس معاملے پر ساتھ لے کر چلنا ہے. اس کے لیے اب ہم کیا کیا دے سکتے ہیں, یہ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی آگے سے کیا کہتی ہے, یہ ایک سوال موجود ہے. دوسری بھی ایک پاسبلٹی ہے جی. اچھا اس پہ نا ایک بات ذہن میں چلے ہم فالو ویڈیو کریں گے, تو عمران خان نے اس کے اوپر اڈیالہ جیل میں اسپیسیفکلی کچھ گفتگو کی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ کچھ چیزیں تو رپورٹ ہوئی ہیں, کچھ چیزیں رپورٹ نہیں بھی ہوئی نا اڈیالہ جیل کی. تو اور جو وہاں پر عفران صاحب سے مل کے آنے والی شخصیات تھیں ان میں سے کچھ کی آپ کے اور میرے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. تو دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے اس سارے معاملے میں کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کوئی چیزیں معاملات طے کرنے کی سٹیجز کے اوپر آ چکے ہیں اور واقعی عید کے بعد کو بہت بڑا شور و غوغا ہو جائے گا, تحریک چل جائے گی, لوگ باہر نکل آئیں گے یا یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, مولانا فضل الرحمان کا ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں ایک بڑی تحریک یا مومنٹم بلڈ ہو سکتا ہے. صحیح. اور ہم نے یہ ایک پیٹرن دیکھا ہے کہ جب جب حکومت نے یہ تاثر دیا نا کہ ہم نے انگیج کر لیے, ویٹ اینڈ سی ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کہ اچھا نہیں یار کوئی بات چیت چل رہی ہے, کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ یاد کریں کہ اینڈ پہ سرفراز دھوکہ دے دیتے ہیں. آپ یاد کریں کہ کتنا ان ٹائملی ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے تھے. حکومت نے بٹھا لیا تھا نا دسمبر 7 رکنی کمیٹی, وہ موسٹ کروشل ٹائم تھا اور باہر بھی اس کا یہ تاثر چلا گیا, دیر از نو ارجنسی. نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ نومبر 26 کی آفٹر میتھ میں غصہ جو تھا وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے فیڈ ہوتا گیا کہ یہ تو بیٹھ گئے انگیج کر رہے ہیں, کوئی نتیجہ نکل آئے گا. فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, اسٹیشن پہ اسٹیشن گزرے جا رہا ہے کہ مجھے بتائیں بسکٹ مجھے دینے ہیں کہ نہیں دینے. مطلب ان کے ساتھ بھی معاملات نہیں طے پا رہے. وہ لطیفہ میں کیا دوبارہ سناؤں, لیکن اب جو ہے وہ واپس آپ نے گجرات میں گھس جانا تھا. چلے اس دفعہ رحیم یار خان چلے جاتے ہیں, خانپور کٹورا کی بات کر لیں, مظفر گڑھ کی بات کر لیں, لیا کی بات کر لیں. تو وہ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ دوبارہ سے ایک ایسا تاثر, ایک دم تابڑ توڑ بیانات, ایک طرف کہ اچھا جی رہائی ممکن ہو سکتی ہے, پھر کوئی پٹیشن شٹیشن لگ گئی, اچھا وہ انٹرٹین ہو گئی. وہ تو ہر چیز پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ نہیں ہونی تھی. یہ اچانک سے دوبارہ وہاں پہ کیا موومنٹ شروع ہو گئی عدالت میں. اچھا یہ تو بلاول بھٹو نے انگیجمنٹ کا کہہ دیا, حکومت نے کہہ دیا, ہم نے ان کو اوکے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ ثالثی کروا لیں. ادھر سے جناب رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں, ادھر سے بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے. تو سارے پی ٹی آئی والے بیٹھ جائیں دیکھنے کے لیے کہ اچھا دیکھتے ہیں اب اس کا کیا کٹا کٹی نکلتا ہے, کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے, کیا واقعی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. سب اس کا انتظار کرتے رہیں. وہ بڑی آپ کی تحریک, وہ بڑے آپ کے جلسے, وہ آپ کے جلوس, وہ آپ کے احتجاج, سارا کچھ پس پوچھ ڈال کے سارے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں گے, دیکھیں کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ دو پاسبلٹیز کے درمیان ہے اور میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت نہیں اس میں الجھایا جا سکتا یا الجھ سکتے. یہ نتیجہ آپ کو عید کے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر کنکلوڈ ہو جائے گا کہ واقعی یہ انگیجمنٹ آگے چل کے ہونی ہے, اس کو اس نے ایک کنکریٹ شکل لینی ہے یا معاملہ کچھ اور ہوگا. اس کے لیے اگلے 48 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ایک اور ملاقات ہونے والی ہے, اس پہ میرا خیال اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.